सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब की तब्दीली हुकूमत का काउंटडाउन एक साल पहले शुरू हो चुका था, एक साल मुकम्मल हो गया है। 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत के बाकी हैं। तब्दीली का बहुत बड़ा दावा इमरान खान साहब का, बल्कि तब्दीली से बढ़कर इमरान खान साहब ने रियासत मदीना की एक ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल की कि जिससे न सिर्फ लोगों को एक नई उम्मीद मिले, बल्कि लोगों को एक नई फलाई रियासत जिसको कहते हैं, वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, उसका तसव्वुर इमरान खान साहब ने लोगों को दिया। खान साहब रियासत मदीना के बारे में अक्सर व बेशतर जो कहते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा सबसे पहले आपको दिखाएं। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया। खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। मैं वो उस रियासत में पाकिस्तान, मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने। इमरान खान साहब एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं कि जिस रियासत में अगर कुत्ता भी मर जाए तो उसका जवाबदेह हुक्मरान होगा। लेकिन अफसोस कि इमरान खान साहब की रियासत मदीना में 1 साल उनको मुकम्मल हो चुका है। कुत्ते तो मर ही रहे हैं, लेकिन इंसान कितनी तादाद में मर रहे हैं अब ज़रा आप ये देखें, और वो भी खुद रियासती इदारों के तसल्लुत में, रियासती इदारों की हिरासत में। रहीम यार खान से ये अफसोसनाक खबर आई जहां एक ज़हनी तवाज़ुन जिस शख्स का ख़राब है, सलाहुद्दीन, जिसको ATM कार्ड चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 रोज़ पहले गिरफ़्तार किया। वो पुलिस की हिरासत में था और मुबैना तौर पर पुलिस के तशद्दुद के बायस वो हलाक हो गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस रियासत में कुत्ते तक को बचाना है, लेकिन इमरान खान साहब ये कोई एक वाक़या नहीं, पै दर पै जो वाक़यात हो रहे हैं आपके पंजाब के अंदर और आपकी वफाकी हुकूमत के अंदर, मैं चाहूँगा कि ज़रा आपके सामने वो सूरत हाल रखें। 2 सितंबर 2019 को यानी आज लाहौर में पुलिस के टॉर्चर सेल से बाजियाब होने वाला नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। 27 अगस्त 2019 को फैसलाबाद में पुलिस ने खातून पर मुबैना तशद्दुद किया और उसके सर के बाल काट दिए। फिर जून 2019 में फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, ये डिवीज़न है, डिविजनल हेडक्वार्टर है पंजाब का, ये वहाँ की सूरत हाल है। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक नौजवान हलाक हुआ। 20 फरवरी 2019 को लाहौर में 8 साला बच्चे पर पुलिस ने मुबैना तशद्दुद किया और बहुत बेईमाना तशद्दुद किया 8 साला बच्चे पर, और उस पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम था। जब उस बच्चे से मोबाइल बरामद नहीं हुआ तो फिर उस बच्चे को तशद्दुद करने के बाद 8 साला बच्चे पे, आप तसव्वुर करें कि क्या वो रियासत का एहतराम करेगा बड़े होकर? क्या वो रियासत का रिस्पॉन्सिबल शहरी बनेगा? क्या वो 8 साला बच्चा जब बड़ा होगा, क्या वो रियासत मदीना के सामने झुकेगा या वो रियासत से बगावत करेगा? इमरान खान साहब, आप बागी पैदा करने जा रहे हैं, आपके इदारे बगावत पर उकसा रहे हैं लोगों को, चाहे वो सलाहुद्दीन हो, चाहे वो ये 8 साला बच्चा हो। 27 जुलाई 2019 को लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 45 साला खातून जाँ भाग हुई। ये चंद वाक़यात सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले 1 साल में मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं और जो साहिवाल का सान्या है उसको 8 महीने गुजर चुके, लेकिन आज तक रियासत मदीना के हुक्मरान इमरान खान साहब इंसाफ नहीं दे सके। ज़रा इमरान खान साहब जो ये फरमाते हैं कि जी जब कोई सरकारी दफ्तरों में कोई आम शहरी अगर आए तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, उसको वकार मिलना चाहिए। क्या कहते हैं खान साहब, दिखाएं। मैं आज आपसे ये चाहता हूं कि जो आम आदमी, हमारा आम आदमी जब सरकारी ऑफिस में आए, आपने उसको इज्जत देनी है, उसको इंसान समझना है, उसको VIP बनाना है। ये अल्लाह का काम है। अब जरा दिखाएं सलाहुद्दीन का बुजुर्ग बाप जो कि जड़ांवाला से रहीम यार खान पहुंचता है अपने बेटे की लाश उठाने के लिए। ये इस्तकबाल हो रहा है इमरान खान साहब, यानी सलाहुद्दीन को पकड़ते हैं आपके इदारे, इमरान खान साहब तशद्दुद करके मार देते हैं। इन इदारों से आप अपील कर रहे हैं इमरान खान साहब कि ये जब शहरी इन इदारों के पास जाए कोई फरियाद लेके, कोई दाद रसी के लिए, तो उसके साथ ये करें, टॉर्चर करें, टॉर्चर सेल्स में रखें उनको, बेईमाना मुबैना तशद्दुद करें, पुलिस एनकाउंटर्स करें, मावरा अदालत कत्ल करें।
یہ چاہتے تھے عمران خان صاحب آپ ان اداروں سے، یا آپ وہ چاہتے تھے جو آپ نے 26 جولائی 2018 کو اپنے پہلے خطاب میں الیکشن میں میجورٹی کلیم کرنے کے بعد ان اداروں سے اپیل کی تھی؟ ذرا بزرگ باپ دکھائیں، بارش سفید داڑھی صلاح الدین کا باپ جو جڑا والا سے رحیم یار خان جاتا ہے اور دھکے کھا رہا ہے اس وقت، کبھی اپنے بیٹے کی لاش لینے کے لیے اور کبھی تھانوں میں FIR درج کروانے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی پولیٹک محسن بیگ صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین عوان صاحب سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، بہت خوبصورت اور بہت بیلنسڈ ان کا انالیسس ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جابر وقاص ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، جو کرائم کی سچویشن ہے پورے پنجاب کے اندر بڑی گہری نظر ہے۔ نظر عباس ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر رہے ہیں رحیم یار خان سے۔ نظر میں چاہوں گا سب سے پہلے ذرا آپ سے آغاز کروں، پولیس کہہ رہی ہے کہ تشدد نہیں ہوا، 2 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے جب یہ رپورٹ سامنے آئے گی، سچویشن کیا ہے اس وقت وہاں پہ؟ جی بالکل، ہمارے جو ذرائع فتح ہیں صلاح الدین کی موت جو ہے وہ پولیس کے حوالات میں ہوئی ہے، تھانہ ADN کے حوالات میں ہوئی ہے، ہسپتال کے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صلاح الدین کو جو ہے مردہ حالت میں جو شیخ زاید ہسپتال میں لایا گیا تھا، اس کے بعد یہ کہانی بنائی گئی کہ اس کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا یا دوسرے معاملات لائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک دن پورا گزر چکا ہے، گجرانوالہ سے صلاح الدین کے ورثہ آئے یہاں پہ لاش لینے کے لیے، اس کے بعد ڈیپلو آفس میں ایک کمرے میں بند کمرے میں ورثہ اور پولیس کے مذاکرات ہوئے، 40 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ FIR ہوئی ہے پولیس افسران کے خلاف، جس میں SHO ڈویژن محمود الحسن ہے، شفاقت علی سب انسپیکٹر ہے اور ایک پولیس اہلکار مطلوب حسین ہے، ان کے خلاف جو ہے FIR ہوئی ہے، اور ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ نہیں منظر عام پہ آ سکی ہے۔ اور ورثہ جو ہے وہ بار بار یہی کہتے رہے ہسپتال انتظامیہ کو، پولیس کو، DC کو کہ ہمیں کم از کم پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی مہیا کرتی جائے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے ابھی تک مہیا نہیں کی گئی۔ اور پولیس کی تفتیش میں پڑ گئی، جو ورثہ کے تھے وہ تحفظات تھے، کیونکہ جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ہے، وہی ڈپارٹمنٹ جو ہے تحقیقات کرے گا۔ ویسے بھی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لیکن جس مقدمے میں پولیس اہلکار ہوں وہ پولیس کے کیا تفتیش کرے گی اس مقدمے کی، یہی تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا جائے، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ تفتیش شروع کی۔ کیا سسپینڈ ہوئے نظر سسپینڈ ہوئے کیا یہ تینوں پولیس اہلکار؟ جی رات کو جو پولیس کی طرف سے جو مختلف سٹیٹمنٹ آتی رہی ہیں کہ معطل کر دیا گیا ہے، لیکن جب باضابطہ طور پر ہمارا رابطہ ہوا DPO رحیم یار خان سے تو وہ شروع میں یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے، معطل نہیں کیا گیا۔ جب FIR ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے، اور یہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم گرفتار نہیں کیا گیا، گرفتار کیا گیا ان تینوں کو نظر؟ نہیں، ابھی تک پولیس اہلکاروں کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی گئی ہے۔ نظر اگر صلاح الدین ATM کارڈ چوری کرے تو وہ گرفتار بھی ہوگا، ٹارچر بھی ہوگا، مارا بھی جائے گا، یہ تینوں مار بھی نہیں تو گرفتار نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، پولیس اہلکار آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ضلع رحیم یار خان میں سب سے زیادہ پنجاب میں پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اور کئی FIR میں پولیس جو SHOs ہیں، انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، اور وہ FIR میں نامزد بھی ہوئے ہیں، اور چھوٹو گینگ میں وہ ان کے رابطے بھی ثابت ہوئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ وہ مختلف تھانوں میں تعینات کیے ہوئے ہیں، اور یہ جرائم کی ریشو جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت شکریہ نظر عباس ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے تھے۔ جنرل صاحب، بہت خوبصورت خواب تھا ریاست مدینہ کا، بہت زبردست خواب تھا، قوم کی آنکھیں ترس گئی تھی کہ کوئی ایسا حکمران آئے جو بتائے کہ ہم پاکستان کو اسلامی سماجی بہبود کی ریاست بنائیں گے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے۔ 1 سال ہو گیا ہے، اگر 1 سال کے بعد بھی اس قسم کے واقعات جنرل صاحب ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب کے بعد قوم کس سے امید لگائے؟ امیر عباس، آپ بھی جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی بہت وزن ہے، اور پرائم منسٹر آپ کی انٹینشنز کو بھی میں ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں۔ وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ عوام کو ایک ریلیف ملے، اور وہ ایک بہتر شفاف نظام چاہتے ہیں، بٹ ٹیسٹ آف پوڈنگ لائز ان ایٹنگ اٹ۔ انہیں ابھی تجربہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ادارے
ان کا طریقہ کیا ہے کام کرنے کا، بیوروکریسی ان کو ایک سبق سکھا رہی ہے. اور غالباً اگلے دن آپ ہی پروگرام کر رہے تھے کہ جو بلوچستان میں جن صاحب کی ابھی تعینات ہوئی ہے وہ پہلے کس قسم کے جرم میں شریک رہے ہیں، شریک جرم رہے ہیں ایز اے سرونٹ، سول سرونٹ. اور پھر اس کے باوجود وہ ہے کتنے ہی سول سرونٹس ہیں جنہوں نے نیب کو پیمنٹ کیا ہے، کرپشن کے چارجز پہ پری بارگین کیا ہے، والنٹری ریٹرن کیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ڈیوٹیز پہ موجود ہیں. پولیس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. ہماری پولیس کا ایک بڑا اوور ہال چاہیے. اس میں کچھ پرابلم پولیس کے ہیں جن میں یقیناً ان کے اوپر بھی سوشل پریشرز ہیں، ان کے اوپر بھی ریکوریز کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مجرم تو پکڑا، ریکوری کیوں نہیں کرائی. اگر ریکوری نہیں ہوتی تو کوئی بھی مجرم یا چور یا جو یہ تجربہ کار مجرم ہیں، روایتی مجرم ہیں، وہ اتنا جلدی بریک بھی نہیں ہوتے اور اتنی جلدی ریکوریز بھی نہیں کراتے. اگر ریکوریز نہیں ہوتی تو ہر بندے کی زبان پہ ایک بات آتی ہے، پولیس مل گئی ہے، انہوں نے کھا پی لیا. اگر وہ تشدد کرتے ہیں تو یقیناً ان کے طریقے پرانے روایتی ہیں. 3rd ڈگری وہ یوز کرتے ہیں ریکوری کے لیے اور اس سے کنفیشن لینے کے لیے. وہ اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. ہم نے اس پورے نظام کو درست کرنے کے لیے ریاست مدینہ نہ تو دعووں سے بنتی ہے، نہ وی آئی پی کوئی دادرسی کے لیے جو آنے والا پاکستانی ہے اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کبھی بھی نہیں ملے گا ہمارے ان تھانوں میں، کیونکہ ان کے اختیارات اور پریشر پولیس کی اپنی طرف ہے، لوگوں کی بے بسی اپنی طرف ہے. جو جرائم آپ نے گنے ہیں یقیناً یہ کسٹوڈیل کلنگز میں جتنی آپ نے گنی ہیں یہ تو وہ ہیں جو سامنے آئی ہیں. جو سامنے نہیں آئی ہیں شاید وہ اس سے زیادہ ہوں گی. میں پولیس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو صرف صوبہ پنجاب میں اس وقت تک اس سال میں 1975 مرڈر ہو چکے ہیں اپنے ذاتی جھگڑوں میں اور ذاتی وارداتوں میں. 1900 قتل ابھی تک ہو چکے ہیں. کتنوں کو پرچہ درج ہوگا یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ریپس میرے خیال میں 170 ریپس ہیں اور 78 گینگ ریپس ہو چکے ہیں صوبہ پنجاب میں. تو اگر ان کو آپ دیکھیں تو جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اچھا میں جنرل صاحب کیا کوشش کر آگے چل کے پولیس کی کیا لیمیٹیشنز آپ کے سامنے آگے چل کے میں ذرا فیکٹس رکھوں گا اور یہ فیکٹس پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر آ رہی ہیں جو یعنی کرائم ریٹ گرو کس طرح سے ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی. بہت سارے ایسے کیسز جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ وہ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے آگے رکھیں گے. لیکن جو ان رجسٹرڈ کیسز جدھر جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا، پولیس رجسٹر اس لیے نہیں کرتی کیسز. جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ آپ جاتے ہیں اور آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایف آئی آر درج ہوگی تو یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں اس میں اضافہ شو ہوگا، کرائم ریٹ بڑھتا ہوا شو ہوگا. نہ پولیس ایف آئی آر درج کرے گی، نہ پولیس کو کام کرنا پڑے گا اور نہ ہی ایف آئی آر درج ہوگی. محسن بیگ صاحب، جنرل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پولیس کے اوپر بھی پریشر ہے. امیر عباس اس میں ایک بات ہے جی اس میں ایک بات یہ ہے کہ پولیس آفیسرز جتنے ہیں ان میں پولیس میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، بہت اچھے آفیسرز موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے دیانتدار اور who want to deliver. لیکن ان کی لیمیٹیشنز بھی اگر سنی جائیں میرے خیال میں ایک ایسا ٹیم بننی چاہیے جس میں نان پولیس آفیسرز بھی ہوں، بیوروکریٹس ہوں، انٹیلیجنس کے لوگ ہوں، آرمی آفیسرز ہوں، اور بیٹھ کر اس کی اوور آلنگ کا ایک بات کی جائے کہ پولیس کی میں سر آپ کو لیمیٹیشنز کیا ہیں. ان کے بیچاروں کے بہت مسائل ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں. دو چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں محسن بیگ صاحب، آپ بھی دیکھیے گا. عمران خان صاحب نے یعنی عمران خان صاحب واحد سیاستدان ہے پاکستان کے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پولیس پر سب سے زیادہ بات کی. کسی ایسے پولیٹیکل لیڈر نے، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، محترمہ تھی پہلے، کسی نے بھی پولیس ریفارمز کے اوپر، پولیس کے اوپر اتنی ہیمرنگ نہیں کی جتنی عمران خان صاحب نے کی. عمران خان صاحب نے خود حلف اٹھانے سے پہلے جب میجورٹی کلیم کر لی تو انہوں نے پولیس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا، کئی سول سرونٹس کو ٹریٹ کیا گیا، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے، آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے کہ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر، آپ کی وہ بھی مدد کریں گے. لیکن سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سول سروسز میں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن سچویشن اس وقت گراؤنڈ پہ ٹوٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہے. 180 ڈگری ٹوٹلی اپوزٹ. ایک ایسا آفیسر آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کو جتنی پوسٹنگ ہونی چاہیے تھی اس کو پوسٹنگ مل رہی ہو. ٹرانسفر پوسٹنگ کیسے ہو رہی ہیں؟ اب عمران خان صاحب نے خود دورہ کیا تھا
पंजाब के एक पुलिस स्टेशन का। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वो खुद गए ताकि वो खुशामदियों या चापलूसों की बात ना सुने बल्कि खुद जाके देखें। ये ज़रा दिखाएं इमरान खान साहब के वो मनाजिर जब वो गए थे। ठीक है, असल में बात ये है, मैं ये जो चाहता हूँ ना कि हमारा पुलिस स्टेशन जो हो ना थाना, उसमें लोग समझे कि उनकी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खौफ ना है लोगों को थाने से। जो हम कहते हैं ना नया पाकिस्तान वो तब बनेगा जब थाने में जब लोगों को खौफ ना है। मोहसिन बेग साहब, बातें बहुत अच्छी हैं। अब आप एक हुक्मरान हैं, हुक्मरानी का 1 साल गुजर चुका हुआ है, अब काम चाहिए था, डिलीवरेंस चाहिए थी। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है अमीर के एज ए कॉम हमारा जो मजाज है वही मजाज आपको पुलिस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है और बाकी महकमों में भी। ये वही लोग हैं जो हम में से हैं। और अगर आप देखें कि लोग अगर किसी रोड पे झगड़ा हो जाए या छोटे से मामूली चोरी चकारी का कोई केस हो तो लोग किस तरीके से कत्ल तक बात पहुंच जाती है, मारने मिराने पे उतर आते हैं। अगर आप रोड पे किसी को रोकें तो मेरे ख्याल में 10 गन्ने निकल आएंगी। मकसद ये ओवरऑल एज ए नेशन हमारा एक मजाज बन गया है। और वो पुलिस का तो खैर मैं उसकी तो बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए रिफॉर्म्स कैसे आती हैं, आप उनकी मेंटल कैपेसिटी देखिए या उनका वो माहौल देखिए जिसमें वो रह रहे हैं और जिस कंडीशन में पुलिस वाला रह रहा है। अब देखें, आपने देखा होगा रोड पे उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो लोगों को कहते हैं वजन गाड़ी हायर कराएं 20-24 घंटे और फिर मैं आपकी तफ्तीश करता हूँ, पहले खाना भी खिला दें। मकसद ये या तो आपको उस लेवल पे लेके आएँ, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, उनको सैलरीज उनकी अच्छी करें, उनकी मेंटल कैपेसिटी के लिए कोर्स करवाइए, मुख्तलिफ कोर्सेज हों जिसमें उनको बताया जाए कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मारने लटकाने और टार्चर से नहीं होती। आप अच्छे पूरी दुनिया में जदीद तरीके आ चुके हैं। अब मसला ये है कि या तो हमारी रियासत उन पे ये खर्चा करे और उनको अपग्रेड किया जाए मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, और उनको एक ऐसी एजुकेशन और ऐसी ट्रेनिंग दिलाई जाए कि जिन लोगों से वो नेचुरली, हमारे यहाँ क्रिमिनल्स का स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट है क्योंकि वेपन्स बड़े आम हैं, हर क्रिमिनल के पास हर टाइप का वेपन है। तो पुलिस भी उसी तरीके से या तो उनको एम्पावर किया जाए और उनको वही टूल्स दिए जाए। अब जहाँ तक खान साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा पुलिस स्टेशन हो, यस दुनिया में है, लोग उससे खौफ ज़्यादा नहीं होते, वजह इसके कि वो अपनी मुश्किल प्रोटेक्शन फील करते हैं, बात करते हैं, वो घूम। लेकिन वहाँ का पुलिस वाला फिर आपको नजायज़ तंग भी नहीं करता, वो आपका मुंह भी नहीं सूंघता, शनाख्ती कार्ड भी नहीं मांगता और जो साथ खातून है उसका भी रिश्ता नहीं पूछता। तो मकसद ये है कि पूरे कौम का एक फ़र्ज़ है, ना कि खाली पुलिस वालों को हम कह दें कि ये वो भी तो हम में से ही हैं, उनकी मुश्किलात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस। तो खान साहब की बातें बहुत अच्छी, मुश्किलात दूर भी तो हुक्मरानों ने, हुकूमत करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी रियासत ही करेगी, हुक्मरान करेंगे। आया उसके लिए आपके पास वसाइल हैं? मैं समझता हूँ अभी नहीं है, और इसी वजह से ना रिफॉर्म्स हो सकी। पेशावर में खान साहब ने बहुत क्रेडिट लिया, थोड़ी सी बेहतरी आई, वो इसलिए आई कि एज ए नेशन जो केपीके के लोग हैं वो ज़रा डिफरेंट है, उनका पुलिस पहले से ही बेहतर थी। पंजाब में क्योंकि बदमाशी वाला कल्चर है, पुलिस क्रिमिनल्स के साथ रह रहे के आधी क्रिमिनल खुद हो जाती है, क्रिमिनलाइज हो चुकी है, क्रिमिनलाइज, और साथ उनके रिलेशनशिप्स क्रिमिनल्स के साथ होते हैं, उठना बैठना भी उन्हीं लोगों के साथ है। आप देख लें पुलिस वाला किसी अच्छे आदमी किसी उठे बैठे का नहीं, फ्रेंडशिप नहीं होगी, जो एक दफ़ा पकड़ा गया उससे दोस्ती हो जाती है। तो मकसद ये बहुत मुश्किल काम है, बहरहाल करना चाहिए, इसके लिए कौम को भी साथ देना चाहिए और हुकूमत को तो नेचुरली बहुत सारे फंड्स दरकार हैं, टाइम्स दरकार है, इनकी ट्रेनिंग दरकार है, इनका जितने भी रिफ्रेशल कोर्सेज हैं इनको समझाया जाए कि इंसान को इंसान समझ के डील करो, समझ के आपने उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है इसको। और वो जो पुराना सिस्टम था वो किसी ना किसी जगह आके खत्म एंड होना चाहिए, होने की जरूरत है। एक और पुलिस कस्टडी में एक डेथ हुई है लाहौर में। जाबिर वकास हमारे साथ हैं लाहौर से। जाबिर, अमजद की क्या स्टोरी है? अमजद को और उसके साथ कुछ और लोगों को फिजिकल टॉर्चर करके पुलिस की तरफ से मारा गया। ये बिल्कुल
امیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ لوگ تھے جو کہ کرول گھاٹی کے پاس ایک جنگل تھا اور وہاں پر یہ لوگ ریکور کیے گئے تھے 3 سے 4 دن پہلے, اور یہ 7 سے 9 لوگ تھے جن کو وہاں پر 3 پولیس اہلکاروں کی جانب سے, یعنی 3 تو نامزد کیے گئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا کہ ان کو وہاں پر رکھتے تھے, ان کو تشدد بھی کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ نجی ٹارچر سیل بنا کے رکھا ہوا تھا. شاید اس کی وجہ شاید وہ کیمرے تھے, CCTV کیمرے جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ڈپلوائے کیے گئے ہیں مختلف تھانوں میں, لیکن ان تھانوں میں بھی جو ہے وہ CCTV کیمرے سے بچ کے کسی دوسرے کمرے میں جو ہے وہ کوشش کر لی جاتی ہے اپنی جو روایتی تفتیش کے جو آلات کار ہیں جو کہ صلاح الدین پر بھی یوز کیے گئے ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں, کیونکہ تربیت ہی اسی چیز کی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی تربیت نہیں ہے, اور وہ تذلیل ایسے طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ دوسرا جو شخص ہے جو پکڑا جاتا ہے وہ مرنا بہتر سمجھتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ امجد جو ہے وہ اس کو پکڑا گیا تھا اور وہ جب ریکور ہوا تو پھر اس کے بعد وہ بیمار تھا چونکہ, اس لیے وہ اس کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. اور آج یہ دیکھیں, آج ایک جو پریس ریلیز آئی جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی رات کو ہسپتال میں 2 سے 3 بجے, تو صبح ایک پریس ریلیز آئی, اس میں یہ لکھا گیا جی وہ ایک مفرور شخص تھا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا. اگر وہ ایک بیمار اور مفرور شخص تھا تو کیا پنجاب پولیس قابل نہیں تھی کہ اس کے گھر سے جا کے اس کو پکڑ لیتی؟ یہ پتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے تو وہ مفرور شخص کو پکڑ لیتے. مطلب ایک مرے ہوئے شخص کو پھر آپ نے متنازع کر دیا کہ وہ جو ایک مفرور تھا وہ یہ تھا وہ تھا. ٹھیک ہے, کس چیز میں مفرور تھا وہ بھی جو ہے وہ بتانا ضروری سے نہیں سمجھا گیا, یا کہ وہ کیسا جرم تھا جس میں اس کو پکڑا گیا. اور صرف یہ امجد نہیں, امجد کی تو ڈیتھ ہوئی ہاسپٹل پہنچ کر, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 6 ایسے لوگ ہیں, کم از کم 6 ایسے لوگ لاہور کی سطح پر جن کو جو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا مبینہ تشدد سے, جس میں جو ہے وہ لوئر مال پولیس کی حراست میں ایک ملزم موجود تھا ذیشان, جس کے اوپر سب سے پہلے اس بات کا الزام لگایا کہ اس نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس نے خود اپنا ہزار بند یوز کر کے اس نے جو ہے وہ پھانسی لینے کی کوشش کی ہے, اور وہ پہلی بیان یہ آیا تھا. اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کے اوپر تشدد ہو چکا تھا. اس طرح اکبری گیٹ پولیس جو ہے وہ آپریشن پولیس جو ہے اس کی حراست میں بچوں سے زیادتی کا ایک ملزم تھا, اس کی مبینہ خودکشی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس نے خودکشی کی تھی. یہ پنجاب پولیس کی تشدد سے ہلاک نہیں ہوا, حالانکہ رپورٹ میں یہ ثابت تھا کہ اس کے جسم پر تشدد کے آثار موجود تھے. اسی طرح CIA کینٹ پولیس جو ہے اس کی زیر حراست قتل کے 15 سالہ جو ملزم تھا اس کی مبینہ تشدد سے ہلاکت ہوئی, اور یہ پولیس ریکارڈ میں موجود ہے. اگر یہ کوئی بات کرنا چاہے تو پولیس ریکارڈ اپنا ان کا موجود ہے, اس میں یہ لکھا جا چکا ہے. ٹاؤن شپ پولیس کی حراست میں چوری اور ڈکیتی کا ایک ملزم یاسر بٹ تھا, اس کی بھی مبینہ تشدد سے ہلاکت ہوئی تھی. تو یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ لاہور کی سطح پر, کسی اور جگہ پر نہیں, لاہور جو صوبائی دارالحکومت ہے اس پنجاب کا, جہاں سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے, جہاں IG صاحب خود بھی بیٹھتے ہیں, اور سب سے زیادہ CCPO لاہور جو ہیں وہ BA ناصر وہ بھی خود بڑا ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں, DIG آپریشن اشفاق خان بھی ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں دیکھنے پہ یہی آتا ہے کہ SHO اور SHO سے نیچے جتنا عملہ ہے وہ روایتی اپنے ہتھ کنڈے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ اسی طرح ہی چلتے ہیں. اور اس کے بعد جتنی انکوائریاں لگی ہیں جنرل صاحب, یہ پہلے بھی اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کو بڑا اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا تھا. وہ جب کوئی ہیلی کاپٹر لے کے چیف سیکرٹری کو IG کو لے کے پہنچ گئے, قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بھی بنے, لوگوں کو معطل کر دیا, کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لوگ بحال ہو گئے. اگر آج بھی پولیس اسی طرح سے ٹارچر کرے, اسی طرح سے جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہوں جیسے سائیوال والا ہوا, اگر آج بھی FIR درج نہ ہو, اگر آج بھی صرف پبلک کنزمپشن کے لیے اور میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے عارضی طور پہ معطلیاں ہو جائیں, بعد میں لوگ بحال ہو جائیں, تو پھر یہ کلچر جو ہے اس کو آفٹر آل جتنے بھی ہمارے کنسٹرینٹس ہیں, جتنے بھی رکاوٹیں ہیں حکومت کے پاس, وسائل کم ہوں گے, آفٹر آل حل تو حکومت وقت نہیں کرنا ہے نا, سوال بھی حکومت وقت سے ہی ہوگا. اس میں امیر عباس کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پرائمری فنکشن ہے گورنمنٹ کا. لوگوں کو تحفظ بھی انہوں نے دینا ہے, پولیس کو فعال بھی انہوں نے بنانا ہے, پولیس کو اکاؤنٹیبل بھی انہوں نے ہی ہولڈ کرنا ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے, میں ان کے دفاع نہیں کر رہا, میں تینوں چیزوں کو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. ایک آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے ملک میں کتنے لوگ ایسے چور پکڑے گئے ہیں جنہوں نے لوگوں نے خود تشدد کر کے مار دیا. بالکل کراچی میں آپ نے رپورٹس کی ہیں, ابھی پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہے, کراچی میں تو ایون زندہ جلا دیا گیا تھا ان آدمیوں کو جن کو. جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک سوسائٹی میں اوور آل ایک فرسٹریشن ہے. پولیس کے 3-4 ایشوز بڑے دیرینہ ہیں, ان کو حل کرنا ضروری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس میں ایک اوور آل سوسائٹی میں ایک ریفارم چاہیے. مثال کے طور پہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے
उसकी तरफ से ये प्रेशर होता है कि मुझे शाम से पहले मुजरिम पकड़ के दें। अगर मुजरिम पकड़ा गया है तो हर आदमी चाहता है जी 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरी रिकवरी करवा के दें, कि जो चीज़ चोरी हुई है घर से या जो कुछ इस पे इल्ज़ाम है मुझे 24 घंटे में जुर्म साबित करके दें। वो सिफारिशें भी करते हैं, प्रेशर भी करते हैं, पॉलिटिशियंस भी पुलिस के ऊपर प्रेशर भी इस्तेमाल करते हैं, अपने मकासद के लिए भी पुलिस यूज होती है। इसी तरह पुलिस के मुजरमों के साथ राब्ते हैं, दे आर पार्टनर्स टू क्राइम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात आपने की कि जिम्मेदारी हुकूमत की है, वो कब इस पे तवज्जो देती है और कैसी रिफॉर्म करती है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। यूरोप में क्या होता है कि जब वहाँ पे चोरी होती है, वहाँ टेलीफोन छीना जाता है, वहाँ गाड़ी चोरी होती है, तो एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, उसकी इंश्योरेंस होती है। पुलिस के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि मुझे शाम से पहले रिकवरी चाहिए, वो इंश्योरेंस वाले उनको कॉम्पनसेट करते हैं और पुलिस अपने जुर्म को ढूंढती रहती है। जबरदस्त, उधर न कस्टोडियल किलिंग्स होती हैं, न थर्ड डिग्री यूज होता है, और वहां पे रिकवरीज भी हो जाती है विदाउट एनी प्रेशर। बड़ी जबरदस्त आपने बात कर दी कि ऐसे अब हमें कोई री इन्वेंट नहीं करना, हमें कोई पहिया फिर से इजाद नहीं करना। दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। अगर हम बिल्कुल उनको कॉपी नहीं कर सकते हैं तो हम किसी हद तक मॉडिफाई करके यहाँ पे ला सकते हैं। लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट की और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक सिटीजन का। अगर मैं किसी के साथ कोई ज्यादती या जुल्म कर रहा हूँ तो मेरे हाथ कांपने चाहिए रूल ऑफ लॉ की वजह से। मुझे ये एहसास होना चाहिए कि अगर मैं कोई ज्यादती करूँगा तो मैं बच नहीं सकूँगा, और अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती कर दी तो यहां रियासत को इंटरवीन करना होता है पुलिस की सूरत में। एक केस आपको रावलपिंडी का दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद कि किस तरह एक शख्स ने एक मुलाजिम की कमर को इस्त्री से दागा, लेकिन वो इंसाफ के लिए धक्के कैसे खा रहा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो रियासत के इदारे हैं उनका काम तो मेरे पर जुल्म ढाना नहीं बल्कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन अगर दो शहरियों के दरमियान कोई तनाज़ा हो और एक शहरी किसी दूसरे शहरी पर जुल्म करे तो फिर रियासत का काम है कि वो जिस पर जुल्म हो रहा है उसके दाद रसी करे और उसको रिलीफ दे। ये रावलपिंडी के इलाके रवात में एक शख्स ने अपने मुलाजिम पर तशद्दुद किया। ये ज़रा दिखाएँ पिक्चर्स। उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो शख्स जो है वो इस वक्त तकरीबन अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खोने के करीब है। और ये आप देख सकते हैं इस्त्री के ज़रिए से इसकी कमर को दागा गया है, इस्त्री के ज़रिए से। और ये पंजाब के किसी गांव से यहाँ मजदूरी करने के लिए रबात के इलाके में आया और जो इसका मालिक था ये जुल्म उसने इस पर किया। और आज तक एक एफआईआर तो बराए नाम दर्ज कर दी गई, लेकिन एफआईआर इस तरह की दर्ज की गई कि इनका केस ख़राब कर दिया जाए। यानी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है अल्टीमेटली जाके इन्वेस्टिगेशन में या प्रोसिक्यूशन में या अदालत से उसको फ़ायदा होगा और उसका एक्विटल यानी वो बरी हो जाएगा और ये हमेशा ज़िंदगी भर इस्त्री के दाग के साथ ज़िंदगी गुजारता रहेगा और ये हमेशा कुड़ता रहेगा, रियासत के ख़िलाफ़ उगलता रहेगा। जहर इसके अंदर होगा कि रियासत ने इसकी मदद नहीं की थी जब एक शहरी ने इसके साथ ज़्यादती की थी। मोहसिन बेग साहब, जो पुलिस खुद करती है, टॉर्चर है, एनकाउंटर है, वो तो एक तरफ, लेकिन जो लोगों के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं उनके अंदर भी वो केसों को ख़राब कर रही है, वो केसों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा। उसमें अमीर ऐसा है कि जो शख्स पुलिस को अफोर्ड करता है उसके लिए तो सब कुछ ठीक है, जबरदस्त, पूरा थाना मैनेज कर ले आप, या वो अदलिया को अफोर्ड करता है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है। वो चाहे जुल्म करे, चाहे वो किसी के साथ ज्यादती करे, उसको समझ आए कि मैं अच्छे से अच्छा लॉयर, अच्छे से अच्छी सिफारिश और दूसरा माल है, वो अपने माल के जोम पर भी ये बात लोग ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तो पुलिस को तो क्या इल्ज़ाम दे बंदा, क्योंकि उनके जो मसाइल हैं वो बड़ा इजीली इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं। और उसी वजह से आप देखिए कि हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं उनका भी हाल आप चेक कर लीजिए। गरीब आदमी हो, ये खान साहब खुद बात करते थे, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता,
میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں بھی نہیں ملے گا, آج بھی نہیں مل رہا, کیونکہ آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی, آپ نے کچھ سٹیپ میئرز نہیں لے رہے ہیں, کوئی کوشش نہیں کی. اگر آپ کوشش کریں گے تو کہیں ڈاؤن دا لائن جا کے 10 سال 20 سال ہو سکتا ہے ہماری بعد آئندے والی نسل کو شاید کوئی بہتری نظر آ جائے. فی الحال تو میں سمجھتا ہوں مایوسی ہے. اور جس قوم میں انصاف اتنا سستا بک رہا ہو اور خریدا جا رہا ہو تو وہاں انصاف کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ان میں شاید کمی نہ ہو آنے والے دنوں میں. یہ تو میڈیا میں کچھ آ جائے تو ایک پریشر پڑ جاتا ہے. میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, چند کیسز کو, آپ سارے کیسز کو تو میڈیا پہ نہیں لا سکتے. اس کے بعد شاید کچھ پولیس بھی اور ہماری لا انفورسمنٹ ذرا حرکت میں آتی ہے, ادروائز بہت سے کیس مسنگ چلے جاتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ نہ ایف آئی آر, حالانکہ پشاور میں انہوں نے آن لائن ایف آئی آر. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں جو آن لائن ایف آئی آر کروا سکتے ہیں, اور اگر وہ تھانے میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو پتہ ہے خدمت کی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ پولیس سے کیسے بھی یہ آج کی بات ہے. میرے ایک جاننے والے لنڈن سے ہیں, ان کے گھر پہ قبضہ تھا. میں نے کسی کو کہا جی ساتھ جائیں, پولیس میں رپورٹ بھی کروائی ہے, ایف آئی آر بھی ہوئی. تو ان صاحب نے کہا جی پولیس آئے گی کیسے, ان کے لیے کوئی گاڑی ارینج کرے. تو میں نے اس لنڈن والے کو کہا بھائی یہاں ایک طریقہ کار ہے, آپ وہ ذرا سمجھ لیں. یہ لنڈن میٹروپولیٹن مقصد یہ ہے کہ اس میں پولیس والے کا بھی اگر آپ سنیں گے تو کہے گا جی میری تو اتنی سیلری نہیں ہے, قصور تو حکمرانوں کا اسٹیٹ کہ میں وہ اپنی گاڑی لے کے کیسے جا سکتا ہوں, نہیں کیا اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. ظاہری بات تو یہ اوور آل معاشرے کا ایک فرض ہے, اور حکمرانوں کا اس لیے زیادہ ہے کہ خان صاحب خود اس کا پرچار بھی کرتے رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ایک سٹیپ شروع کریں, اور اگر انصاف اور پولیسنگ اچھی ہو جائے تو آپ کے معاشرے کے بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. بالکل. بڑے ٹیربل فگرز ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جولائی 2018 میں کا فگرز تھے کرائم کے پنجاب کے اندر, اور جولائی 2019 میں کا فگرز ہے. بہت ٹیربل فگرز ہیں. سب سے پہلے جی اغوا برائے تاوان, کڈنیپنگ فار رینسم سے شروع کرتے ہیں. جولائی 2018 میں پنجاب میں 25 واقعات ہوئے. اصولی طور پر 25 سے 20 نہیں ہو سکتے, تو یہ 25 رہنے چاہیے تھے. لیکن جولائی 2019 تک جب ریاست مدینہ کا ایک سال مکمل ہوا تو 25 سے بڑھ کر 39 ہو گئے, 39 کیسز. جنسی زیادتی, ریپ, جولائی 2018 میں 1859 کیسز تھے. جولائی 2019 میں 2187 کیس ہو گئے, بڑھ گئے. ڈکیتی کے جو جولائی 2018 میں 388 اور جولائی 2019 میں 461 کیسز. اچھا, یہ وہ کیسز ہیں کہ جو رشوت, سفارش اور زبردستی رجسٹر کروائے جاتے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ کیسز ہیں جو پولیس رجسٹر کرتی ہی نہیں ہے, درج ہی نہیں کرتی ہے. گاڑی چوری کے واقعات, جولائی 2018 میں 9503 واقعات, یعنی جولائی 2018 تک کی بات ہے. جون 2017 سے جولائی 2018 تک 9503, لیکن جولائی 2018 سے جولائی 2019 تک یہ بڑھ کے 12848 ہو گئے, یعنی 9500 سے بڑھ کے 12848. رابری, جولائی 2018 میں 6966 کیسز اور 2019 جولائی میں 9201 کیسز. یہ وسیم اکرم پلس کی ماشاءاللہ کارکردگی ہے. ظاہری بات ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے, تو کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہسٹری ڈز ناٹ ریممبر ایکسکیوزز. جو بہانے اور جواز ہوتے ہیں تاریخ ان کو یاد نہیں رکھتی ہے. تاریخ یاد رکھتی ہے کہ آپ نے بطور حکمران کس طریقے سے ریاست کو چلایا, تباہ کیا, یا آپ نے ریاست کو بنا دیا. شارٹلی بتائیے گا جابر وقاص کے یہ جو فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پنجاب کی, اس کو دیکھتے ہوئے سوال یہ کہ میئرز کیا اٹھائے گئے ہیں. یعنی ایک سال ہو گیا ہے, کون کون سے اقدامات, کون کون سے انیشیٹیوز پولیس ریفارمز میں لانے کے لیے جو شروع کیے گئے. رزلٹ بھلے 5 سال 10 سال کے بعد آئے, لیکن انیشیٹیوز کیا لیے گئے اب تک؟ انیشیٹیوز کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو یہی رونا رویا گیا. ابھی دونوں ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, محسن بیگ صاحب اور جنرل صاحب, وہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی ادارے کے پاس جو ہے وہ سہولیات کم ہے. سہولیات کے لیے دیکھیں 100% اضافہ کیا گیا ہے, تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ حکومت کو اپنا ایک معیشت کا جو ایک بحران کا سامنا ہے, اس کے باوجود 100% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے.
لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں 200% بھی اضافہ کر دیا جائے تو وہ منٹیلٹی جو یہاں پہ پولیس حکام کی دیکھنے میں آتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. یہاں پہ ایک چیز نظر آئی کہ جی اس کو فوری طور پر جو ہے وہ نافذ کیا گیا کہ جی یہاں CCTV کیمرے لگا دیے جائیں تاکہ یہ جو تشدد کا معاملہ ہے یہ ختم ہو. اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹر ڈیسک رکھے گئے وہ تو خیر شہباز شریف کے دور میں رکھے گئے تھے. جابر اگر میں SHO ہوں کسی تھانے کا اور میرے محرر کے دفتر میں یا میری حوالات لاک اپ کے اندر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے, میرے منہ پہ پاگل لکھا ہوا ہے کہ میں ٹارچر حوالات میں جا کے کروں گا CCTV کے سامنے. بھئی میرے پورے تھانے کی بلڈنگ میں اور بھی 10 کمرے ہیں, میں اس کو باہر لے کے چلا جاؤں گا. یہ کس قسم کے مطلب بے وقوف بنانے کی, کم از کم شہباز شریف تو بناتے رہے, یہ تو نہ بنائے نا بے وقوف اس طرح. سر یہی تو بیوقوف وہ بناتے ہیں کہ, اور اسی چیز کی تو ایک ایگزامپل سامنے آئی ہے جو امجد فوت ہوا ہے, یہ کہاں پہ تھا, یہ نجی ٹارچر سیل میں تھا. اسی طرح مزید جو دیگر جو تھانے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح ہیں. ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ تشدد کرنا ہے, جہاں پہ انہوں نے اپنی بات منوانی ہے, وہ جگہ اور ہے. جہاں پہ ان کو رکھا گیا وہاں تو CCTV کیمرے ضرور لگے ہوئے ہیں, ان کا اینگل کیا ہے. اور اس کے بارے میں سوالات, دیکھیں کوئی بھی چیز اگر کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں جب تک سوالات نہیں ہوں گے اس کے فیکٹ اینڈ فگر کے حوالے سے تو وہ کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتی. کوئی بھی اصلاحات کر لیں. IG پنجاب صاحب کا یہ سب سے زیادہ زور رہا ہے کہ میڈیا کو دور کر دیا جائے. اپنی طرف سے ایک نئی میڈیا پالیسی بنائی گئی اور کوشش یہ کی گئی کہ میڈیا کو دور رکھا جائے. اور جی اگر کسی افسر نے کوئی میڈیا کے ساتھ بیان کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے تو اس کو پہلے ایک اجازت لینی پڑے گی. وہ سارے پروسیس میں کوئی 1 سے 1.5 دن بھی شاید لگ سکتا ہے. اور اگر نیت نہیں ہے کوئی اس کے حوالے سے موقف دینے کی تو وہ چاہے 10 دن لگ جائیں, اس کے بعد تو وہ سٹوری چینج ہو جائے گی. تو پھر جب ہم یک طرفہ ایک موقف دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اچھا مجھے ہمیں موقف ہی نہیں دیں گے جب آپ میڈیا کو دور. جابر ایک چیز شارٹلی بتائیں کہ اب یہ جس طرح ہوا ہے اس میں SHO معطل ہو گیا. ابھی خیر ہمارے رپورٹر نے تو بتایا کہ معطل نہیں ہوا, صرف کام کرنے سے روکا گیا ہے. موسٹلی معطل ہو جاتے ہیں, معطل ہو جائے گا. لیکن جب تک آپ SP کو, SSP کو, DIG کو, RPO کو, IG کو ریسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے, اگر میں IG ہوں یا میں اگر RPO ہوں یا میں اگر DPO ہوں تو میرے نیچے اگر کوئی پولیس آفیسر اگر یہ کام کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تو مجھ سے بھی پوچھا جائے نا. یہ 70 سال سے ہم SHO کو معطل کر رہے ہیں, DSP کو معطل کر رہے ہیں. میر صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ دیکھیں, یہ خود کنٹینر پر کھڑے ہو کے خان صاحب کہتے تھے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو اس وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. کیا وزیر قانون کو اس بات کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا بڑا افسر ہے جس کو یہاں سے ختم کیا گیا ہے؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کام سے روکا گیا ہے, اصل میں یہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کلوز کرنا, کہ ان کو کلوز کر دیا گیا, پولیس لائن میں کلوز کر دیا گیا. بالکل ویسے جس طرح یہ امجد کے اوپر جنہوں نے ٹارچر سیل بنایا ہوا تھا ان کو بھی کلوز کر دیا گیا, اسی طرح ان اہلکاروں کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے. اور کون ہے جڑا والا سے اس کا بڑا باپ کب جائے گا وہاں سے انکوائری میں؟ کہاں کا بیچارہ رحیم یار خان وہ کہاں جائے گا؟ اگر کوئی بھی حکمران پرائم منسٹر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, اگر وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی جرت کر سکتے ہیں تو پولیس کو اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ کریں, لیکن پولیس کو ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز کر دیں. آج IG پنجاب کو کہیں کہ پورے صوبے میں پوسٹنگ صرف آپ کریں گے, افسروں کا انتخاب بھی آپ کریں گے, پوسٹنگ بھی آپ کریں گے, اور اس تھانے میں جرم ہوا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کروں. زبردست آپ یہ کر دیں اور پھر دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے. لیکن جب آپ پولیس کی پوسٹنگ IG سے لے کے تھانے دار تک کی سیاستدانوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور سیاستدانوں کے کہنے پر پوسٹنگ ہوتی ہیں, اور سیاستدانوں کے کہنے پر مجرم چھوڑ دیے جاتے ہیں اور مجرم گرفتار کیے جاتے ہیں, تو اس پولیس کو آپ کبھی بھی اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کر سکتے. میں ایک لفظ یوز کرنے کی جرات کرتا ہوں, وہ آپ کو ننگا کر دیں گے. آپ انکوائری کر کے دیکھیں, وہ بتائیں گے آپ کو پولیس والے کی جرم ہوا کیسے, کس نے کرایا. آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی جرات کریں اور پھر دیکھیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ سینڈ دیم ہوم, ڈسمسل کریں ان کی اگر وہ پرفارمنس نہیں دیتے. لیکن جب آپ سارا کچھ مینج خود کرتے ہیں. بڑی خوبصورت جج صاحب نے, آپ نے میرا خیال ہے وہ دریا کو کوزے میں $1 ملین سٹیٹمنٹ آپ نے دے دی ہے کہ اگر آپ IG کو کی پوسٹنگ فیئرلی کریں, میرٹ پہ کریں, اور پھر IG کے پاس اختیار ہو کہ بھائی تم اپنی ٹیم چوز کرو گے, اور چونکہ تم چوز کرو گے تو پھر تم ہی جواب دو گے اگر صلاح الدین جیسے لوگ مریں گے. لاسٹ کویسچن ذرا میں محسن بیگ صاحب سے کہہ لوں. محسن بیگ صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے آپ کے لیے سر, عمران خان صاحب نے مزدوری دے دی, مزدوری بھی خیر وہ اب مزدوری بھی ملے گی نا, منظوری دے دی ہے علیم خان صاحب کو پنجاب کی کابینہ کا حصہ بنانے کی. ابھی وہ ضمانت پہ ہیں, بری نہیں ہوئے, الزامات برقرار ہیں.
لیکن اب وہ وزیر بلدیات ہوں گے. اچھا ان کا کیس کیونکہ میری نالج میں ہے امیر، ان کے کیس میں وہ بڑا عجیب سا کیس ہے. نیب نے بہت جلدی میں ان کو اریسٹ کر لیا. ایک بات تو یہ پہلے جب تھے 10 سال پہلے پرویز الہی صاحب کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں، تو بیسیکلی اس دور کا کوئی چارجز نہیں ہے. اب بیونڈ مینز دیکھیں، ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اگر آپ نے بیونڈ مین میں ساروں کو پکڑنا ہے کہ آپ کے اثاثے آپ کی انکم سے زیادہ ہیں، تو میرے خیال میں شاید ریڈی والا بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس پاکستان میں چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. آپ کے پاس ٹرینڈی کبھی نہیں رہا. تو یہ جو لا تھا اس میں انہوں نے میرے خیال میں بیلنس کرنے کے لیے شہباز شریف اور سارا کچھ اور علیم خان کو بھی پکڑ لیا، حالانکہ وہ پیش ہو رہا ہے اور آپ نے رکھا بھی پاس اور کوئی چیز نہیں، اور ابھی تک ریفرنس نہیں آیا. یا تو آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی اور ریفرنس بھیج دینا چاہیے تھا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں اس کیس میں علیم خان صاحب کو کوئی اتنا قصور نہیں ہے. یا تو وہ سرکار میں ہوتے اور انہوں نے مال لوٹا ہوتا اور آپ کے پاس 2-4 چیزیں ایویڈنس میں ہوتی. جب ایک شخص کاروبار کرتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے ٹیکس کم دیا ہو، اثاثے زیادہ ظاہر کیے ہوں، لیکن اس میں تو پورا پاکستان انوالو ہے. ٹیکس دینے والے کتنے ہیں، اور آپ جا کے ذرا یہ پورا اسلام آباد دیکھ لیجئے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی انوسینٹ ہوں اور ایکوٹ ہو جائیں بعد میں، لیکن ابھی وہ ضمانت پر ہیں، ابھی چارجز بہرحال اپنی جگہ پہ، چونکہ عدالت کا فیصلہ نہیں آیا. یہ اب دوبارہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کویشچن مارک نہیں ہے گا کہ آپ خود پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں، میرٹ سیٹ کرتے ہیں، سٹینڈرڈز بناتے ہیں، تو آپ ویٹ کر لیتے کچھ دن. ایسی کون سی آفت جہانگیر ترین بھی تو نااہل ہو کے آپ کی خدمات سرو کر رہے ہیں نا، تو علیم خان سے بھی آپ نان آفیشلی خدمات لے لیتے. میرے خیال میں شاید پنجاب میں علیم خان صاحب کی ضرورت ہے، چونکہ وسیم اکرم پلس کی ماشاءاللہ وہ تو پلس ہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہاں تک چلتے. مقصد یہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا پروونس تھا، اللہ نے ان کو ایز اے گفٹ پنجاب دے دیا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے ابھی تک اس پروونس کا برا حال کر دیا. کرائم ریٹ آپ نے بتا دیا ہے، بزنس کمیونٹی علیحدہ سے رو رہی ہے، اور پنجاب کے بڑے ڈائنامکس ہیں یہاں. تو پھر آپ جلدی سے کر کے اس کے 2-3 صوبے اور بنا دیں تاکہ برڈن کم ہو اور آپ پہ لائبلٹی کم آئے، آپ پہ کریٹیسزم کم آئے. اور جو زبردست آئیڈیا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ چھوٹے صوبے ہوں گے تو ایزیلی مینیج ہو جائیں گے. لاسٹ 10 سیکنڈ میں جنرل صاحب، علیم خان صاحب ماشاءاللہ دوبارہ پنجاب کے وزیر ہوں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ بات صرف اتنی ہے کہ اگر علیم خان کے مقدمے کا فیصلہ اگلے 4 سال میں آ جاتا یا آ جانے کی کوئی امکانات ہوتے تو میں کہتا ہے اس کو نہ بنائیں. لیکن جب چارجز کی نوعیت محسن صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، اور پھر ہمارے عدالتی نظام میں آپ اگلے 10 سال میں بھی اس کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ نہ کوئی ان کی انکم ڈٹرمن کر سکتا ہے، نہ ان کے کوئی ایسٹس کی صحیح قیمت ایویلیویٹ کر سکتا ہے، نہ ان کی پرچیز کی ڈیٹ اور ڈاکیومنٹیشن ہے. تو اس طرح کے فلمزی کیسز بنا کے صرف بیلنس کرنے کے لیے اگر نیب نے کچھ ایسی کارروائی کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ان کے پاس کوئی آج بھی ایویڈنس ہے، سپیڈی ٹرائل کریں. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نیب کو چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے مقدمات ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم ایک نفسیاتی کشمکش کا شکار ہے، ان کو پریورٹی پہ ختم کریں. 5 عدالتیں ہیں پنجاب میں نیب کی. بالکل صحیح، ایکسپیڈائٹ کریں. بہت بہت شکریہ سر، وقت ختم ہو گیا. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. ایکسپیڈائٹ آپ کا یہ سجیشن ہے کہ جو بڑے کیسز ہیں جن کے اوپر ایک مائکروسکوپک ہر بندے کی ایک نظر ہے سیٹلائٹ کی طرح، ان کو پہلے ایکسپیڈائٹ کریں. بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب اور جابر وقاص ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.